बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रिपोर्ट के हवाले से, जो करप्शन के अदाद शुमार के हवाले से पहचानी जाती है। उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में मज़ीद तरज़ली का शिकार हो चुका है। ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान 124वां जो नंबर है 2020 में, उससे गिरता हुआ वो आगे बढ़ता गया है। 16 नंबरों के साथ 140वें नंबर पर आ चुका है। 180 मुमालिक हैं जिन मुमालिक के दरमियान करप्शन जो है वो गेज की जाती है, इसको चेक किया जाता है। इमरान खान साहब की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वो हुकूमत है जिसकी पहचान जो है वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंके जाने के हवाले से हमेशा से रही है। इस हवाले से अपोजिशन जो है इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद यकीनी तौर पे सीख पा है, और वो अपना यकीनी तौर पे जो सियासत है वो भी कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी बता रही है बिल्कुल करेक्ट हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत का कहना ये है कि इस करप्शन के अंदर ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं वो माली मामलात जो हैं उनकी ख़राबी की जानिब इशारा नहीं करते, वो वहीं के वहीं हैं खराबियाँ जो थीं। अलबत्ता कुछ और गवर्नेंस से रिलेटेड या रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड एक आधी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ बढ़ा के दिए हैं, जिसका जो है वो ओवरऑल असर हुआ है। तो ये दोनों जानिब के इसके ऊपर मौक़िफ़ हैं, जिसको आज हम मौज़ूअ बहस लेके आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यही था जिसकी एक्सपेक्टेशन इस नए पाकिस्तान और इमरान खान से थी, या इससे भी मज़ीद ख़राब अगले साल एदाद शुमार जो है वो हो सकते हैं। दूसरा, आज प्रोग्राम में हम मौज़ूअ बहस एक मरतबा फिर लेके आएंगे कैपिटल टीवी के हमारे साथी, हमारे क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के होने वाले मर्डर के हवाले से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, इन्वेस्टिगेटर्स की गिरफ्त से दूर क्यों है मुजरिमान, उनको अभी तक कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई हमारे जो है वो नज़रों के सामने से नहीं गुजरी। इसको भी आज मौज़ूअ बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वेलकम टू द शो। और बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा बसरा साहब। बसरा साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अल्फाज, कुछ कलमात जो हैं वो हमारे साथी रिपोर्टर, अगर आपकी नज़र से सारा मामला गुजरा हो तो उसके बारे में कहिए, और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आप ही की हुकूमत है, आप ही का प्रोविंस है, यहाँ पर भी आपकी हुकूमत है, वफाक में भी आपकी हुकूमत है, और आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाउ डू यू सी दिस ऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा भाई, सबसे पहले तो मैं, जैसे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आपसे एक तज़ियत का इजहार कर रहा था। बड़ा एक अंदरनाक वाक़या है, और ऐन लाहौर के अंदर इस तरह के वाक़यात, तो फिर हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, कल जैसे उन्होंने एक जाम शहादत नोश किया, ही वाज़ ऑन द ड्यूटी। तो इस पे हम उनके अहले खाना से, आपके इदारे से इज़हार ताज़ियत भी है और हमदर्दी भी है। लेकिन इससे बढ़ के ये है कि आपने देखा, जब कल आप भी खुद उसको लीड कर रहे थे सारी मैराथन को, अपनी कैपिटल टीवी के ऊपर बैठ के, तो चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे आईजी साहब से रब्ता किया, और उन्होंने एक कहा कि मुझे 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट दें, और 48 घंटे उनको अल्टीमेटम दिया कि आप लोगों को गिरफ्तार करें जो भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो एक तो बड़ा दुख है हमें, और बड़ी दिली हमदर्दी है। ख़ानदान के साथ भी एक लॉस हुआ है उनका, कभी वापस नहीं आ सकेगा। इदारे के साथ भी, और इंशाल्लाह ताला हुकूमत जो है वो आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो मुमकिन कदम उठा रही है, उठाएगी, जो आज़ादी राय को मुमकिन बनाया जा सके। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो साफ़ी बरादरी है, जो एक बड़ा एक कोना मश किस्म का काम और अपना ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो ना हुकूमत का रिज़ॉल्व कमज़ोर कर सकते हैं, आज़ादी राय के जो तहफ़्फ़ुज़ का रिज़ॉल्व है, और ना ही हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है उनके रिज़ॉल्व को उसको पसपा कर सकते हैं। तो इस पे हमारी इज़हार ताज़ियत भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको 48 घंटे के अंदर, मैंने कल खुद भी एसएसपी ऑपरेशन लाहौर से मेरी बात हुई, वो इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर आपको बड़ी साइंटिफिकली वो इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और बड़ा सीक्रेटली कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस मामले के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें इस तरह की इन्वॉल्व हैं, शायद आपके इल्म में हो, जो ट्रेचरीज हैं। तो वो इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर आपको कुछ अच्छी खबर इस रेलिवेंट मिलेगी कि मुजरमान जो है उनको ट्रेस किया जाएगा, और इंशाल्लाह आपके सामने उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा। इरफान सदीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर इरफान सदीकी साहब एक बड़ा लंबा अरसा जो है
ہو گیا ہے, وہ صحافت کے پیشے سے منسلک بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو صدیقی صاحب. سر, کل آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک اور حملہ ہوا اور مجرمان جو ہیں وہ ابھی بھی دندناتے پھر رہے ہیں. حکومت ہمیشہ کی طرح باتیں دعوے کر رہی ہے کہ وہ ان کو یقینی طور پہ پکڑ لے گی. بسرا صاحب ہمارے ساتھ ان کے ترجمان موجود ہیں, وہ بھی بڑے خاصے آپٹمسٹک ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ہر حکومت آتی ہے اور آ کے یہی کہتی ہے کہ جی ہم آزادی اظہار رائے کا خیال کرتے ہیں اور ہم صحافیوں کو تحفظ دیتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی جو خبر دیتے تھے, جو کرائم کی رپورٹنگ یہ کرتا تھا, ہمارا ساتھی, ہمارا کالیگ, وہ خود جو ہے کرائم کا شکار ہو گیا, وہ خود خبر بن گیا. یہ سلسلہ سر کب تک یوں جاری رہے گا؟ جی یقیناً یہ نہایتی افسوسناک واقعہ ہے, بڑا ہی المناک واقعہ ہے. میں نے اس کی تفصیلات پڑھی ہیں. ایک 40 سالہ صحافی کا دن دہاڑے ایک بڑے آباد علاقے کے اندر جہاں بڑی چہل پہل ہے, ٹریفک ہے, وہاں 10 گولیوں کا نشانہ بن جانا اور قاتلوں کا دن دہاڑے بھاگ جانا, یہ بہت ہی المناک ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کی کارکردگی پہ بھی اور انتظامیہ پہ بھی. آپ نے درست فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے واقعات ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان واقعات کے بعد جو ان کا سراغ لگانے والی اتھارٹیز ہوتی ہیں یا مشینری ہوتی ہے, وہ اس خلوص کے ساتھ اور اس محنت کے ساتھ متحرک نہیں ہوتی جس کے نتیجے میں ان کے قاتلوں تک رسائی حاصل ہو یا جنہوں نے بھی جرائم کیے ان تک ان کے ہاتھ پہنچ سکے. حسنین کا قتل بھی اللہ نہ کرے کہ اس زمرے میں آئے, اللہ کرے کہ اس کے قاتل پکڑے جائیں. میں نے آج ہی اپنے 2 سینیٹرز کے ساتھ مل کے, اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ایک توجہ دلاؤ نوٹس سینٹ میں جمع کرایا ہے. میرے ساتھ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان نے اور رضا ربانی صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے ہیں. ہم تینوں کا یہ جو نوٹس ہے انشاءاللہ جمعے کو یقیناً آئے گا ہمارے بزنس کے اندر, تو ہاؤس کے اندر بھی اس پہ بات کریں گے. میں آج بلکہ ہاؤس سے اٹھ کے پریس گیلری میں بھی گیا اور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر, کیونکہ بنیادی طور پر میرا تعلق صحافت سے رہا ہے اور میں اسی برادری سے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور اس پہ فخر بھی کرتا ہوں, میں نے ان صحافیوں سے بیٹھ کے بھی یکجہتی کا اظہار کیا. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ تشدد بھی ہو رہا ہے, اغوا بھی ہو رہے ہیں, وہ گھروں کو لوٹ آتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ میں شمالی علاقہ جات میں چلا گیا تھا, کوئی بیچارہ کوئی اور جواز بنا کے پیش کر دیتا ہے, کوئی خاموش ہو کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے, کسی کے قلم پہ قدم ہے, کسی کا کالم نہیں چھپتا, کسی کو چینل سے نکال دیا گیا, کسی کو اخبار سے فارغ کر دیا گیا. اوورآل صحافت کے اوپر اور صحافیوں کے اوپر یہ بڑا ہی نازک وقت ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. یہ ساری قدغنیں دراصل حق کی آواز کو دبانے کی کوششیں ہوتی ہیں, سچائی کو دبانے کی کوششیں ہوتی ہیں, جمہوری کلچر کی نفی ہوتی ہے. آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھیں. صحافت ایک آئینہ ہوتی ہے جس میں حکمرانوں کو اپنے چہرے دکھائی دیتے ہیں. اگر چہرے داغدار ہوں گے, اگر چہرے بھیانک ہوں گے تو ویسے ہی نظر آئیں گے. اب آئینے کو توڑ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ہی افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے اور ہمارا دل بڑا دکھی ہے اس کے اوپر. وہ آپ لوگوں کے چینل کا ہی اثاثہ نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری کا حصہ تھے. ان پر حملہ اور ان کا قتل صحافت کا قتل سمجھا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم ایوان کے اندر بھرپور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے. ایوان میں بھرپور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے. آخری مجھے بتائیے گا چیز عرفان صاحب, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, آپ صحافت کر رہے ہیں اور اس پیشے سے آپ منسلک ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے ابھی آئی ہے, میں بالائے طاق آپ کی کسی بھی پارٹی سے ایفیلیشن کو رکھتے ہوئے یا آپ کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کو رکھتے ہوئے جاننا چاہتا ہوں, اس گورنمنٹ نے میڈیا کا بہت زبردست قسم کا استعمال کیا اور اس کے حوالے سے خود پرائم منسٹر عمران خان بھی کہتے ہیں. تو ایک ایکسپیکٹیشن بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگوں کو یہ تھی کہ یار چلیں یہ گورنمنٹ جو آئی ہے یہ میڈیا کے رول کو بڑا سمجھتی ہے کیونکہ اس نے اس کو یوٹیلائز بھی کیا ہے, تو اس کی فلاح و بہبود کے لیے خاصے کام کرے گی. تو جو انہوں نے ایک میڈیا کا بل بھی لیا ہے جو کہ انہوں نے اسمبلی سے منظور بھی کرا رہی ہے, اس کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ سا اسپلٹ سا ایک اوپینین ہے. اس گورنمنٹ کا اس سیکٹر میں کچھ نہ کرنا کیا اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ میڈیا جو ہے اس کو فار گرانٹیڈ اب لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا, اور صحافی جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار تھے, ہیں اور رہیں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دا رول آف دس گورنمنٹ سر؟ بہت درست نشاندہی کی ہے. دراصل آپ کے سوال کے اندر ہی اس کا پورا جواب مضمر ہے.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا آپ کو اس حکومت سے توقعات نہیں تھی کہ جو میڈیا کے بل بوتے پہ آئے ہیں اور جن کے 4 ماہ کے دھرنے کو میڈیا نے ایک ایک لمحے ایک ایک تفصیل کے ساتھ پوری جزئیات کے ساتھ عوام کے سامنے لے کے گئے، ان کی آواز کو عوام کے سامنے پہنچایا، اور وہ میڈیا کی لہر پہ سوار ہو کے ہی میرا خیال ہے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور جو دستے غیب سے ان کو مدد ملی وہ اس کے علاوہ تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ یہ میڈیا کے حوالے سے کوئی بہتر کام کریں گے یا اچھی کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے، کم از کم میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ جو لوگ ایک طرح کی جابرانہ سوچ رکھتے ہوں، حاکمانہ سوچ رکھتے ہوں، اور ان کے اندر کسی طرح کی کہہ لیجئے کہ عدم تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوں، جن کی زبانیں کرخت ہوں، یہ ساری چیزیں اینٹی میڈیا ہونے کی دلیل ہوتی ہیں۔ وہ دوسرے کی دلیل کو، دوسرے کی بات کو، دوسروں کے خیال کو، دوسروں کی رائے کو ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے یقیناً آپ جیسے لوگوں کی توقعات کو بہت ذوق پہنچایا ہے، اور جو حال اس میڈیا کے ہو، میں تو خود صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کالم کسی دور میں مشرف صاحب کے دور سے میں نے لکھنا شروع کیا 2001 میں، ان کے دور میں میں نے بہت سخت کالم لکھے، لیکن کوئی کالم میرا چھپنے سے نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد کے ادوار آتے رہے، لیکن اس دور کے اندر مجھے 2 یا 3 اخبارات میں یہ تجربہ ہوا کہ ایک سادہ سا کالم جو میری زبان میں لکھا جاتا ہے، اور میں گالی گلوچ کی زبان کبھی نہیں استعمال کرتا، وہ نہیں چھپ سکے، اور انہوں نے معذرت کر لی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کڑا سینسرشپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی خبر کے پتہ نہیں کتنے چھاج اور چھلیاں لگ جاتے ہیں، کالموں کے چھاج اور چھلیاں ہیں، بیانات کے چھاج اور چھلیاں ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں چونکہ تحمل اور برداشت کی وہ جو جبلت ہوتی ہے انسان کے اندر، یا اس کی فطرت کے اندر ایک خاصہ ہوتا ہے، وہ ان میں نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز نہ ہو تو پھر میڈیا تو اسی چیز کا نام ہے کہ وہ آپ کی بات سنے، اپنی بات سنائے۔ جب بات لکھنے والا لکھ نہیں سکتا، بولنے والا بول نہیں سکتا، ان کے اندر نہ سماعت کا حوصلہ ہے، نہ کسی کی رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بڑے ہی خوفناک دور سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ جتنے متشددانہ حملے ہوئے ہیں جرنلسٹوں پر، قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ان کے قلم پہ قدغنیں لگی ہیں، ان کے روزگار پہ قدغنیں لگی ہیں، اور یہ بڑا ہی سیاہ دور ہے بہت سے اور دوسرے شعبوں کے علاوہ صحافت کے لیے بھی۔ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانے پڑیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بیرسٹر صاحب۔ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آج 2 چیزیں جس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹیمنٹ ہے اباؤٹ جو مرڈر ہوا ہے ہمارے کرائم رپورٹر کا، ہمارے ساتھی کا، حسنین شاہ کا، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا ڈیبیٹ کریں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا اوپینین ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے حسنین شاہ صاحب کی۔ دیکھیں یہ بڑا ایک میسج ہے، پاکستان جیسا ملک جہاں پہ پہلے ہی صحافی اور اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے صحافیوں کو، اور پہلے بھی عدم تحفظ کا شکار رہے ہیں، کسی دفعہ ریاست کی طرف سے اور کبھی کبھی حکومتوں کی طرف سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ بڑا سمبولک ہے کہ ایک صحافی کو لاہور جیسے شہر میں، اور ان کی جو پرومیننٹ جگہ ہے پریس کلب کے سامنے، انہیں شہید کرنا، انہیں ٹارگٹ بنانا، کہ ایک بہت بڑا ناکامی کا جہاں پہ حکومت کا ثبوت ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے سماج کو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، ہم نے تو ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی اور صحافیوں کے تحفظ کی تحریک چلائی ہیں اور شامل رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ حکومت اس کے مجرموں کو گرفتار کرے اور کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا حال بھی ساہیوال اور مری کے سانے کی طرح صرف باتوں میں ختم ہو۔ اب پنجاب حکومت کی نالائکیاں اپنی جگہ پہ، لیکن اتنے بڑے جرم کو جو کہ لاہور کے دل میں ہوا ہے، اور ایک پرومیننٹ فگر جو خود صحافی کرائم کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور مجرموں کو
بے نقاب کرتے رہے ہیں، انہیں اس طرح نشانہ بنانا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لاہور جیسے شہر کے امن و امان اور پنجاب حکومت کی غفلت کے اوپر۔ تو ہمیں امید بھی ہے اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ مکمل تحقیقات کر کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں آپ کے ادارے سے، کیپٹل ٹی وی سے بھی، کیونکہ آپ بھی ان کی فیملی ہیں، اور ان کے خاندان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور چیئرمین صاحب کی طرف سے، پوری پارٹی کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ اور جہاں تک ڈار صاحب آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کی بات کی ہے، دیکھیں یہ حکومت ٹکی کس چیز پہ ہے؟ 22 سال سے ایک پروپیگنڈا کیا ہے عمران خان نے، اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر کرپشن ہے، اگر کرپشن ختم کر دیں تو یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور اس میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 72 سال میں کرپشن ہے، ان کا مطلب ہے کہ جناح صاحب سے لے کے میاں نواز شریف کی حکومت تک کرپشن رہی ہے۔ تو انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، سارے کرپٹ کہہ دیے۔ ہاں صرف یہ ایماندار تھے۔ اب ایمانداروں کے آنے پہ یہ ہوا ہے کہ ملک اس وقت جس جگہ پہ آ گیا 16 درجے مزید گرنے کے بعد، اور آپ کے سامنے کہ اس وقت یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، اور پاکستان کو پہلے 40 ممالک میں جو کرپٹ ترین ممالک ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اب تو میرے خیال سے ان کا کون سا جو حکومت آئی ہی کرپشن ختم کرنے تھی، اور یہ نہیں کہ ہم 5 سال میں کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے 100 دن کے اندر جو 100 پلان تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ہم اسے ختم کریں گے ودن 100 days، اور ہاں جی، کیفر کردار تک لائیں گے، صاف ٹیم آئے گی، بڑے اچھے اچھے لوگ آئیں گے، میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں۔ ڈار صاحب اس میں سے اس پٹاری کے اندر سے نکلا کیا ہے؟ اس پٹاری سے نکلا ہے کوئی کیانی جس نے ادویات میں اربوں کا ڈاکہ ڈالا، کوئی اس میں نکلا ہے تیل میں ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی گندم میں ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی چینی میں ڈاکہ ڈالنے والا، اور اب کوئی احتساب میں ڈاکہ ڈالنے والا، کوئی ملک ریاض سے کھا گیا۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے، دیکھیں میری عرض سنیں، حکومت یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مالی بے ضابطگیاں اس رپورٹ کے اندر نہیں آئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے اس کے اوپر کسی ایک آرگنائزیشن یا جو ان کے سروے کے اندر شامل ہے کمپنی، اس کو کوئی اعتراض تھا جس نے کچھ درج تنزلی کی ہے جس کی وجہ سے اوور آل امپیکٹ پڑا ہے، تو وہ مالی بے ضابطگیاں نہیں ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس حکومت کے سارے ترجمان ماشاءاللہ اب ایسے مسخرے ہیں کہ آپ مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ چلیں دوبارہ چلتے ہیں۔ عمران خان کا ایک لفظ بڑا پکا ہوتا تھا، رول آف لا۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے۔ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، کشتی ڈوب بھی جائے تو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، ٹرین کا حادثہ ہو جائے کوئی ذمہ داری۔ تو رول آف لا تو بنیادی بات ہے۔ اگر رول آف لا میں اتنا آپ نیچے گرے ہیں تو اس کا مطلب ہے رول آف لا صرف کرپشن کی وجہ نہیں ہوئی، کرپشن بھی رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن لا لیسنس، بیڈ گورننس، ملک کے کانسٹیٹیوشنل اداروں کی تباہی، وفاق کا تباہ ہونا، انٹرنل سیکیورٹی، یہ سب کچھ اگر ہے تو یہ رول آف، تو آپ نے تو خود مان لیا کہ آپ تو بنیادی طور پہ ناکام ہیں۔ صرف کرپشن نہیں بڑھی، آپ رول آف لا میں پاکستان کو جس گراوٹ پہ لے آئے ہیں، اور آپ تو ہمیں مثالیں سناتے تھے حضرت عمر کی، آپ کے پاس تو مثالیں کبھی مہاتیر پکڑ لیتے تھے، کبھی آپ امریکہ، کبھی آپ یو کے، کسی عام ملک کی تو آپ نے مثال نہیں دی۔ میں سمجھتا ہوں اب اس طرح سے ان کے جتنے ترجمان، عمران خان کے پاس اب ترجمان تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور یہ سارے دیہڑی دار ترجمان ہیں، رینٹ پہ ہیں۔ باقی جتنے ان کے سیریس پولیٹیشین تھے یا جن کے کوئی حلقے ہیں جو ان کی طرف ہانکے گئے تھے کہ آپ بھی جائیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ تو خاموش ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں کرتے، نہ تو وہ عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ عمران خان کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ گل ول یہ جہاں سے آئے ہیں یہ وہاں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کا تو کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہے، نہ یہ پولیٹیکل ورکر تھے، نہ انہوں نے عمران خان کے لیے کوئی باہر نکلے تھے، نہ پی ٹی آئی کے نظریے کو جانتے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب از ریئلی ہیپی، جن ترجمانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، پرائم منسٹر صاحب ان کی کارکردگی سے بڑے خوش ہیں، اس کی بڑی رپورٹس آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا اس کا ذکر ہوتا ہے اور دکھتا بھی کچھ یوں ہی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں اور یہ کرائے کے لوگ ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہی تو اسی لیے تو پرائم منسٹر اس لیے ہیپی ہیں کہ پرائم منسٹر کو خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ چاہیے، کیونکہ پرائم منسٹر کوئی پولیٹیکل آدمی تو نہیں ہے، ان کی کوئی نہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، نہ کوئی پولیٹیکل پروگرام ہے، نہ کوئی ان کا مشن ہے۔ وہ تو آئے ہیں، ایک ہی شوق تھا کہ میں وزیر اعظم کی شیروانی پہنوں، وہ انہوں نے پہن لی۔ اب انہیں چاہیے جی حضوری والے جو ہر وقت کے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں،
آپ جیسا سیانا کوئی نہیں. آپ نے امریکہ کو یہ کہہ دیا, آپ نے UK کو یہ کہہ دیا. اب یہ خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے جو ہر وقت عمران خان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ آج بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں جتنے آپ 40 سال پہلے تھے, اور آپ جتنا سیانا تو کوئی ہے نہیں. جناح صاحب بھی نہیں پاکستان میں اچھے سیاستدان تھے, آپ ہی واحد ہیں جو ایماندار اور صادق اور امین ہے. تو اب عمران خان کو تو یہ اچھے لگیں گے نا. اب عمران خان کو بتائیں کھٹک اچھا لگتا ہے, چاہے کھٹک نے ساری جدوجہد عمران کے لیے کر کے پہلی حکومت KPK میں بنوائی ہو اور اس کا وزیر اعلیٰ بنا ہو, عمران خان سے اس سے غصہ کر کے باہر نکالتے ہیں. عمران خان کو نور عالم اچھا نہیں لگتا, عمران خان کو شاہ محمود قریشی اچھا نہیں لگتا, عمران خان کو کوئی پولیٹیکل فگر اچھا نہیں لگتا جو عمران خان کے آگے بات کر. عمران خان کو اچھے لگتے ہیں جوکرز, عمران خان کو اچھے لگتے ہیں مسخرے, عمران خان کو اچھے لگتے ہیں جو عمران خان کو بہت خوبصورت پورٹرے کرتے ہیں. یہی وہ میں سمجھتا ہوں خود فریبی ہوتی ہے جس میں جاہل حکمران جس کے اندر آ کے بیڑا غرق اپنا تو کرتے ہیں, ریاستوں کا اور حکومتوں کا بھی کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 3.5 سال کی کارکردگی, ان کے اپنے کمیشنز کی رپورٹ, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ, اکانومسٹ کی, کوئی بھی رپورٹ نکالیں. اچھا چلیں, آپ ناٹ بینگ پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹی, ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ذرا مجھے بتائیں کہ انالائز کریں حکومت وقت کے بارے میں, آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے, ہٹ کے اپوزیشن سے ذرا اپنی پارٹی سے بات کیجیے گا. دیکھیں, اگر میں سیدھا بالکل میں پیپلز پارٹی سے ہٹ کے, ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ بالکل ایک کنگز پارٹی کی طرح تھی. آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید سب کے ترجمان تھے, یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کبھی نہیں جائے گا, پھر یہ کہتے تھے سید مشرف کہیں نہیں جائے گا, ہم اسے وردی میں 10 دفعہ منتخب کریں گے. آج کاف لیگ کدھر موجود ہے؟ آج کاف لیگ کہاں؟ ان کا یہی انجام ہوگا. یہ بنائے گئے تھے, ایک سیٹ اپ تھا, کچھ سرکاری ملازمین تھے, ان کا شوق تھا, ان کے شوق میں یہ پارٹی گھڑی گئی, اسے ہوا دی گئی. ادروائز تو عمران خان, یہ میرے حلقے میں عمران خان کی ضمانتیں ضبط ہوتی تھی, کوئی بندہ انہیں ووٹ نہیں دیتا تھا. جب وہ ہیرو تھا اور اپنی معروف ہونے کی عروج کے اوپر تھا, اس وقت عمران خان ہارتا رہا ہے. یہ عمران خان کو اتنا ہیرو 40 سال کے بعد کسے پتا چلا کہ وہ ہیرو ہے؟ جب اس پہ شجاع پاشا نے ہاتھ رکھا, جب مخصوص قوتوں نے انہیں اپنی گود میں بٹھایا, اور اس کے بعد مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا, پھر دھڑا دھڑ ان کے پاس الیکٹیبلز شامل ہوئے. تو یہ سارے وہ الیکٹیبلز ہیں جو کبھی مشرف کے ساتھ تھے, کبھی پرویز الہی وغیرہ کے پاس تھے. تو یہ تو کسی کے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہوں گے. ان کا مقدر رسوائی ہے, اور یاد رکھیں اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, دیکھیں گے معاملات کی جانب بڑھ رہے ہیں. اب بڑھتا ہوں جی میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی جانب, عثمان سعید بصرہ صاحب کی جانب. بصرہ صاحب, پہلے تو ہم نے جو بات چیت کی اس میں آپ نے ذکر کیا حسنین شاہ صاحب کا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ذکر کریں آج کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس کا ہر طرف شور ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بارے میں. یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان خود جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بڑا ذکر کرتے تھے اپنی تقاریر کے اندر. اب اس میں جو کرپشن انڈیکس میں ہماری تنزلی ہوئی ہے, بلکہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے کرپٹ ممالک کی فہرست کے اندر, ہمارے درجے جو ہے وہ اور متاثر ہو گئے ہیں. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس پہ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو میں آپ کی اجازت کوئکلی تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. ہمارے بھائی سینیٹر صاحب پہلے مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ بات کر کے چلے گئے. وہ آزادی رائے کے اوپر بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے, لفاظی بھی کیا کمال کی تھی. میرے خیال میں وہ بھول گئے ہیں ابھی جو مریم نواز کی آڈیوز آئی ہیں, جس کے اندر وہ میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے اب بالکل کھل کے برہنہ کھڑا ان کا بیانیہ کھڑا ہوا ہے. وہ بھول گئے ہیں کس طرح انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے معتبر اخبار کو, جس میں وہ خود بھی کالم لکھتے رہے, نواز شریف صاحب نے بند کروایا تھا, اور وہ بھول گئے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہمارے صحافیوں کو بلا کے چیٹ کرتے رہے کہ وہ فلاں پروگرام کریں فلاں نہ کریں. میرے خیال میں ان کی لفاظی سن کے تو میری تو ہنسی چھوٹ رہی تھی کہ یا تو وہ نسٹالجیا ہے ان کو, وہ بھول گئے ہیں, اور یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. تو مسلم لیگ نون کا ریکارڈ, شریف خاندان کا ریکارڈ, میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے تمام چیزیں دسترسبام ہیں, اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں. تو میرے خیال میں اس لیے وہ اب چلے گئے ہیں, میں ان کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا تھا. اب دوسری بات یہ ہے
کہ ابھی آپ نے کہا بالکل پرائم منسٹر عمران خان اس کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں. ان کی لمبی اسٹرگل ہے پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے اور پاکستان کے اندر جو بدعنوانی ہے اور بدعنوان ہے ان کے خلاف ہمارا ایک بہت بڑا پولیٹیکل اسٹینڈ ہے بھی, کل بھی تھا اور کل بھی رہے گا. اس میں ہمیں سب سے پہلے تو اقرار کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم اس آنکھیں نہیں چھپا سکتے. پاکستان کے اندر کرپشن ہے, مالی بھی ہے اور اخلاقی بھی ہے. اور یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی مالی کرپشن کے اوپر بات کرتی ہے, تو مالی کرپشن ہے. میرے خیال میں اس سے پورے پاکستان کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ہمارے رویے کس طرح سے مالی تیزابی کے اندر اس میں رواج پا چکے ہیں. لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس میں 1600 لوگوں کو رائے کے لیے کہا گیا. میرے خیال میں یہ بڑے ہی زیادتی کی بات ہے کہ ہمیں چنندہ 1600 لوگ جو کہ صرف دیکھیں پورے پاکستان کے اندر معاملات کیا ہیں, ان کو 1600 لوگ تو اس کی صحیح آواز نہیں ہو سکتے. تو میں اس لیے یہ ایک ڈیفیکٹو رپورٹ ہے میری نظر کے اندر. عثمان صاحب, بصرہ صاحب, آپ اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں پلیز نہ جائیے. یہ میں آپ سے ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اب آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ چیلنج کرنے لگ جائیں, کیونکہ اسی ادارے کی کریڈیبلٹی جو کہ یہ رپورٹ پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دی, یہ جرمن سے آئی ہے, اور اسی کریڈیبلٹی کا ذکر پرائم منسٹر عمران خان اپنے جلسوں تقاریر کے اندر کرتے رہے ہیں بفور بیکمنگ دا پرائم منسٹر. تو آپ اس کو چیلنج مت کیجیے. ابھی میرے خیال میں بھائی ان کمیونیکیشن ہو گئی ہے, میری بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں آپ, میں بتا نہیں پایا صحیح طرح سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر دیکھیے کہ کتنے لوگوں سے رائے کے لیے کہا گیا, کتنے لوگوں نے رائے دی ہے, جس کے اوپر یہ ڈیٹا بیس کتنے لوگوں کے پاس گیا اور کتنے لوگ اس میں شامل ہوئے. اب دیکھیں بصرہ صاحب, جن 1600 سیمپلس کا یا لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ صرف انہوں نے حکومت کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ نہیں کیا انہوں نے, یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے نہیں کیا. وہ ان کا سیمپلنگ کا طریقہ کار ہے, میتھڈولوجی ہے, انہوں نے لکھی ہوئی ہے. وہ تمام ممالک کے اوپر ایک ہی فارمولا اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ باقی سارے ممالک جو ہے ان پہ فارمولا ٹھیک اور پاکستان کے اوپر فارمولا جو ہے وہ غلط اپلائی نہیں ہو گیا. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس جسٹیفیکیشن فرام یو. نہیں, اس میں ہمیشہ جب ان کا ڈیٹا بیس ہے, کیونکہ میں جو مختلف اس طرح کے سرویز ہیں, کیونکہ میں اسٹڈی کے دوران ہم اکثر اٹیچ رہے ہیں, جتنا بیس براڈ ہوگا اس کا سروے کے اندر, جتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں گے تو کریڈیبلٹی اتنی زیادہ اس کی اتھینٹسٹی بنتی ہے. نمبر 1. اچھا, دوسری بات یہ دیکھیے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا مجموعی جو ایک رجحان ہے ٹورڈز کرپشن کو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو بھی انڈیکیٹ کرتی ہے. تو بالکل جیسے پرائم منسٹر نے اگلے روز پاکستان کے لوگوں سے جب بات کی تو ایک کال کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ رحم کرے پاکستان کے اوپر, اور یہ سارے جو معاملات کرپشن کے ہیں ان کو منطقی انجام تک ان کیسز سے پہنچائیں. جب لوگ دیکھیں گے اس ملک کے اندر اشرافیہ اور حکمران طبقہ اور حکمران خاندان کرپشن میں انوالو رہے ہیں, لیکن اس انوالومنٹ کے بعد وہ اسمبلی میں بھی کھڑے ہیں, اس انوالومنٹ کے بعد وہ بیل بھی لے رہے ہیں, کرپشن کی بے تحاشا الزامات کے بعد وہ آزاد بھی گھوم رہے ہیں, ان کو بیل مل گئی ہیں. تو لوگوں کا جو ایک عمومی طور پہ لوگوں کا ایک یقین ہے وہ اس لیے اٹھے گا پاکستان کے نظام کے اوپر. تو آپ دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا کہ اس ملک کے اندر جو کرپشن کے معاملات ہیں, کرپشن کے جتنے بھی کیسز ہیں, ان کو منطقی انجام تک عدلیہ کو پہنچانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو کرپشن اور بدعنوانی اور بدعنوانوں کی بہتری ہوگی, ان کے حوصلے پست ہوں گے. لیکن اگر یہی نظام رہے, دیکھیے نا, ایک طرف شہباز شریف صاحب ہیں, پاکستان کی اپوزیشن لیڈر ہیں, روز کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے تیسری اسکینڈل میں ان کا نام ہے. اچھا بصرہ صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ آپ ویسے خیر آپ کو پروگرام میں جب بھی ہم لیتے ہیں تو بڑی زبردست آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ, میں دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ بڑی کھل کے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جب غلطی ہوتی ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آج آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں اس آرگومنٹ میں آپ پھر گفتگو کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اپوزیشن کی طرف اور شہباز شریف کی طرف. آپ مت جائیے اس کی طرف سر, آپ اپنی کارکردگی کی بات کریں. آپ یہ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں کا جو تنزلی ہوئی ہے, آپ لوگوں کی جو کرپشن سامنے آئی ہے, آپ لوگوں کا جو انڈیکس کے اندر گر جانا ہے, اس کے اوپر بات کریں, اس کے اوپر بحث کریں. اور آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بلکہ رکھنا چاہتا ہوں, ممکن آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, انہوں نے کہا کہ حکومت کا کرپشن انڈیکس میں گر جانا جو ہے وہ مالی جو ہے بے ضابطگیوں کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوا ہے. تو پہلے تو مجھے 2 چیزیں بتا دیں. پہلی چیز مجھے یہ بتا دیں, کیا بیڈ گورننس کیا جسٹیفائبل ہے, یہ کہنا درست ہے کہ جی بیڈ گورننس تھی, تو کیا بیڈ گورننس ہونا از اوکے, رول آف لاء جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہ ہونا از اوکے,
اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صرف رول آف لا کے کچھ تنزلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اوور آل اثر پڑ گیا ہے، باقیوں میں ویسے کا ویسا ہی ہے. تو باقیوں میں ویسے کا ویسا ہونا بھی کیا یہ جو ہے وہ جسٹیفائیبل ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے امپروومنٹ باقی سیکٹرز میں نہیں کی جیسے پہلی حکومتوں میں تھا، آپ کی حکومت میں بھی ایسا ہی ہے، تو آپ لوگوں نے کیا امپروومنٹ کر لیا جی؟ نہیں بالکل میں اس میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں جو ویسے ہی ہے یعنی اسٹیٹس کو سے آگے بڑھنا تھا اور آگے بڑھنا ہے. دیکھیے میں کیونکہ ایک پریکٹسنگ لائر بھی ہوں، میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے. دیکھیے پاکستان میں بدعنوانی ہے، اس کا ہم سب اقرار کرتے ہیں. اس کی بیس کرنی کیسے ہوگی؟ اس کی بیس کرنی ہوگی جب نظام عدل کو ہم اسٹرانگ کریں گے. اور نظام عدل کب اسٹرانگ ہوتا ہے؟ جب عدالتیں نہیں بولتی، ان کے فیصلے بولتے ہیں. ہم تو دیکھیں نا ایک آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، ایک رپورٹ اگلے دن ہماری عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر آئی کہ 140 ملکوں کے اندر ہم 128 ملک کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں جب تک ایک جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوگا بدعنوانی اور اس بدعنوانی کی پریکٹسز ان کے خلاف، تو ملک سے اس کی بیس کرنی نہیں ہو سکتی. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے فواد چوہدری صاحب نے اس کو اپنے ایک اینگل سے دیکھا ہے، میرا اس کو دیکھنے کا اپنا ایک اینگل ہے. دیکھیے اس ملک کے اندر ایک صوبہ سندھ بھی ہے، ایک صوبہ بلوچستان بھی ہے، ایک KP ہے، ایک گلگت بلتستان ہے، ایک آپ کی کشمیر ہے، ہمارا ایک پنجاب ہے. ہماری حکومت جو ہے وہ 2 صوبوں کے اندر میجورٹی کے ساتھ قائم ہے. اس کے بعد ہم ایک صوبے میں الائڈ کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں سندھ بھی کھڑا ہوا ہے. یہ باقی تمام کرپشن اور کرپٹ پریکٹس وہاں پہ بھی جاری ہیں. اس کا بڑا حصہ اگر آپ اس کا مطلب دیکھیں تو وہاں پہ آ رہا ہے. لیکن یہ بھی اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیے نا، میں جب دیکھتا ہوں ایک عام شہری کے طور پہ، بھائی آپ بھی جب اس کو دیکھیں گے، آپ گھر آپ چلے گئے اپنی فیملی سے پوچھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بدعنوانی کا الزام لیے، بدعنوانی میں ملوث بدعنوان لوگ جو ہیں وہ قانون سے بالا تر ہیں، ان کو قانون نہیں پکڑ رہا. جتنا بڑی کرپشن کی ہے ان کو اتنی آسانی سے اتوار کی روز شام کو ضمانت مل رہی ہے. عدالتیں اس کے اوپر بالکل سٹینڈ نہیں لے رہی. تو کس طرح کرپشن کی بیک کرنی ہوگی؟ یہ رپورٹ 1600 لوگوں کے اوپر ان سے ڈاٹا لیا گیا، اس سے بھی قطع نظر اگر 16,000 سے بھی دیا جاتا تو ہمیں ماننا پڑے گا پاکستان میں کرپشن ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر شکم ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا، میں ایز اے وکیل اس بات کو ماننا ہوں کہ ہمارے لاز جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم نے کہا کہ ہم نیب کے قوانین ترمیم کرنے لگے ہیں، اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، فار گڈ. آپ کی ساری اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی اس کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کیا یہاں پہ شور و غور کیا پارلیمان کے اندر سب کے سامنے ہے. کیا لوگ سوال نہیں کرتے؟ نہیں، میری جنریشن کے لوگ، مجھ سے پیچھے کی جنریشن کے لوگ، مجھ سے آگے کے لوگ سوال نہیں کرتے کہ پاکستان میں کتنے بدعنوانوں کو سزا ہوئی ہے. سوال ہوتا نا، لوگ آپ بھی اٹھاتے ہیں، بتائیے آپ کی حکومت میں کتنے بدعنوانوں کو سزا دی. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی نیب جو ہے 600 ارب روپیہ ریکور کیا ہے. جو آپ کی پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمارے دور کے اندر صرف 400 ارب ریکور کیا ہے. لیکن یہ بھی وہ ناکافی ہے کہ ابھی بھی رپورٹس یہ ہیں کہ ہم ایک انڈیکس ہے اس میں بجائے اوپر آنے کی ہماری تنزلی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وجہ یہ ہے نظام عدل پوری طرح سے گرفت نہیں کر پا رہا اس لوگوں کی جن کے اوپر بدعنوانی کے الزامات ہیں، اور بسا صورتوں کے اندر ان کے اوپر بدعنوانی ثابت ہو گئی ہے. نظام عدل اور قانون کے اندر اتنے سکن ہیں. ابھی کے پچھلے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب تا حیات نااہل ہوئے ہیں. پاکستان بار کونسل اور اس کے ساتھ بہت سی دوسری لوگ لے گئے کہ جی ان کو ان کی نااہلی ختم کی جائے. اس سے کیا تاثر ملے گا؟ نواز شریف کیوں نااہل ہوئے ہیں؟ ایسے بیونڈ دا مینز میں نااہل ہوئے ہیں. آپ کو میں بتاؤں، نواز شریف 9 سیکشن میں ٹرائل ہوئے ہیں جو جبل شاہ کے اوپر لگا تھا. جبل شاہ پاکستان میں مکروہ ترین کردار ہے بدعنوانی کا، معاشی بدعنوانی کا. تو مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ جب یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو استثناء ملتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور وہ عدالتوں سے نکل کے آ رہے ہیں، جب وہ عدالتوں سے طلبے کے اسٹام لے کے باہر چلے جاتے ہیں، اربوں روپے کے ان کے اوپر جرمانے عدالتوں نے 6 ارب کا نواز شریف پہ جرمانہ ہے اور ان کے اوپر سزا ہوئی ہے، وہ 50 روپے کے اسٹام پہ باہر چلے گئے ہیں. میرے لیے کیا انسپریشن ہے؟ آپ کے لیے کیا انسپریشن ہے؟ یہ سننے والوں کے لیے کیا انسپریشن ہے کہ پاکستان میں جتنی بڑی بدعنوانی کریں گے آپ نکل جائیں گے، آپ لندن جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو اڈیالہ جیل میں حکومت ڈالے گی، آپ وہاں سے ضمانت لیں گے، اتوار کی شام کو آپ کو ضمانت ملے گی، آپ باہر چلے جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رپورٹ کی بنیاد پہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ پاکستان کے نظام عدل کو بدلیں، اس نظام کے اندر سکن کو دور کریں، اور پارلیمنٹ کے فلور کو استعمال کیا جانا چاہیے نظام عدل کو بہتر کرنے کے لیے، نہ کہ پاکستان میں کرپشن اور بدعنوانی کے تحفظ کے لیے اپوزیشن کی چھتر چھاؤں میں کھڑے ہونا چاہیے.
بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے عثمان سعید بصرہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ان کا کہنا یہ تھا کہ کرپشن انڈیکس میں تنزلی جو ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ ہمارے نظام عدل کے اندر ہونے والے جو ویجیلنس ہے اس کا نہ ہونا ہے، اس کے اندر نقص ہیں. یہ کہنا تھا عثمان سعید بصرہ صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. آپ کا شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وقت کی کچھ کمی کا سامنا ہے، ورنہ ان میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ان کے ساتھ تفصیلی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.